अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप महसूस कर सकते हैं कि गला मेरा अभी भी ठीक नहीं है। आवाज़ कल बिल्कुल बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से मैं कल जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उसके ऊपर आपके साथ बात भी नहीं कर पाई। उसकी वजह से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया और परेशान थे कि मैं आखिर क्यों नहीं आई, क्योंकि आजकल मुल्क का माहौल ऐसा है कि कोई भी 1-2 दिन के लिए गायब हो जाए तो ज़रा तशवीश हो जाती है। लेकिन बहरहाल जी, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। बस स्मॉग आपको पता है लाहौर में बहुत ज़्यादा है। बदतरीन इस वक्त सूरत हाल है लाहौर में, आलूदा तरीन शहर इस वक्त दुनिया का। और चूँकि मैं लाहौर में ही रहती हूँ तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है गले को और आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो सकी। फिर मैंने एक चंद महीने पहले का एक वीलॉग ज़रूर मेरी टीम ने मेरे कॉन्सेंट से शेयर किया, क्योंकि उस वक्त जब वो वीलॉग किया गया था तब बहुत कम आप लोग थे जिन्होंने देखा, क्योंकि उस वक्त फैमिली हमारी बहुत छोटी थी। तो इसलिए वो दोबारा से हमने अपलोड किया कि अब ज़्यादा लोग उस विज़िट के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में और उनके मामला जो उस वक्त की उनकी थॉट्स थी उसके बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए वो शेयर किया गया। कुछ लोगों ने तो उस पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन कुछ लोगों ने तनकीद भी की। तो भाई एक आध दिन माफ़ी भी दे दिया करें कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बीमार हो तो वो नहीं काम कर पाता। तो बहरहाल जी, आप सबका शुक्रिया, आप लोगों के कंसर्न्स का और दुआओं का शुक्रिया। अब मैं थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी और वैसे भी जो 2-3 हैपनिंग्स थी वो इस कदर अहम थी कि उस पर आपसे बात करना बड़ा ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने काफ़ी कोशिश की है कहवे वगैरह पी के कि किसी तरह अपने आवाज़ को थोड़ा इस काबिल कर लूँ कि आपके साथ बात हो सके। आ जाते हैं जी मुद्दे के ऊपर। बेसिकली 2 खबरें हैं और इससे जुड़ी छोटी छोटी खबरें खुद ब खुद इनकी सारे जो मैं जुज़ियात बताऊंगी तो उसमें जुड़ती चली जाएंगी। एक खबर तो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंसर्न शो किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाने में जहर मिला के दिया जा रहा है। और ये खदशात कोई पहली दफ़ा आज नहीं आए, ये पहले भी बहुत दफ़ा आए, लेकिन आज बहुत शद्दोमद के साथ इनके ऊपर बात हो रही थी। और इसके साथ साथ हमने देखा कि आज पीटीआई ने भी इस मुद्दे के ऊपर एक अहम इजलास भी तलब कर रखा था। तो यकीनन ये एक बहुत कंसर्न वाली बात है। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनकी ज़िंदगी का सबको बहुत फिक्र है और उनको बिल्कुल हर लिहाज से एक सेफ़ माहौल मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो अभी कोई कन्विक्टेड मुजरिम नहीं है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है जिसके अंदर वो जेल में है। और वो इल्ज़ाम किस किस्म का है? साइफर वाला मामला है जिसमें वो जेल में, तो अब आपको पता है कि वो किस तरह का केस है। और फिर दूसरी बात ये कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म, उसके हिसाब से भी उन्हें कुछ अहम सहूलतें मिलनी चाहिए। अब कुछ सहूलतें तो उन्हें दे दी गई हैं, लेकिन घर के खाने की जो सहूलत थी वो अभी तक उन्हें दस्तयाब नहीं है। इस सिलसिले में उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा ने ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि इमरान खान साहब को जहर दिए जाने का खदशा है तो उनको घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अक्सर इस किस्म की दरख्वास्तें जिसमें इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता हो वो काफ़ी ज़्यादा तवालत इख्तियार कर जाती हैं। तो इस भी दरख्वास्त के ऊपर अभी तक कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आ सका, जिसकी बात से अभी तक इमरान खान साहब इस बात पर मजबूर हैं कि जो खाना उन्हें जेल में फराहम किया जा रहा है जेल इंतज़ामिया की तरफ से, वो वही खाना खाएं। इमरान खान साहब ने इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले एक जेल से पैगाम जारी किया था अपने कारकुनान के लिए, और उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि उन्हें खदशा है कि उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उन्हें हर तरह से गिराने की कोशिश की गई और जब वो कामयाब नहीं हुई तो इस बात का फिर से खदशा मौजूद है कि जेल के अंदर ही उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि एक वकील है जो आफ्ताब बाजवा साहब, एडवोकेट आफ्ताब बाजवा, उनकी तरफ से ये खदशा जाहिर किया गया कि इमरान खान साहब ने कहा है बाकायदा कि जनाब उन्हें जहर दिया गया। और फिर वो बड़े कंसर्न भी थे, बड़े मुतफक्किर भी थे इस बारे में। और उसके बाद फिर हमने देखा कि पीटीआई का एक इजलास भी होता है इसके ऊपर, और ये सारी जो खबर है ये बहुत ज़्यादा एक हाइप इसकी बन जाती है कि इमरान खान साहब को जेल में जहर दिया जा रहा है। और ये स्लो पॉइजनिंग उसी तरीके की जैसे हमने इससे पहले बहुत सारे केसेस के मामले में देखा है कि जिस पे लोग ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कुछ स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए उस बंदे की इस तरह की अंदर की कंडीशन हो जाती है कि उसके बाद वो हार्ट अटैक या इस तरह की किसी अटैक से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। बज़ाहिर वो देखने में हार्ट अटैक लगता है, लेकिन उसकी वजह पीछे वही मेडिकेशन है जो कि जानबूझकर उसको दी जा रही होती है।
تو اب عمران خان صاحب کے معاملے میں عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا خدشہ ہے، اور ان کے وکلاء کو بھی، ان کی فیملی کو بھی، اور اب ان کی جماعت کو بھی، جس کی وجہ سے پوری قوم میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اور اب عمران خان صاحب چاہے آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، لیکن بہرحال ان کی حفاظت تو اس وقت ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ریاست کی تحویل میں ہیں، اس وقت وہ ریاست کے مہمان ہیں۔ تو ضروری اس بات کی ہے کہ ان کے تمام خدشات جو ہیں وہ ضرور دور کیے جانے چاہیے۔ اس کے لیے سب سے آسان حل تو یہ ہے کہ انہیں جیل کا کھانا بند کیا جائے اور ان کو گھر کا کھانا فراہم کیا جائے، اور یہ کوئی ایسی لگژری قسم کی فرمائش نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یہ سب گھر سے کھانے منگواتے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھی سہولت دے دینی چاہیے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس انہیں سہولت دی جائے گی اگر اس طرح ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ہی یہ خبریں گردش کی، اس کے بعد اچانک سے وہ تمام انتظامیہ جو اس بات کے اوپر کسی طرح یہ نہیں پورا زور لگا کے بیٹھی تھی کہ عمران خان کی کوئی تصویر نہ شیئر ہو جائے، عمران خان کو بالکل لوگوں کے ذہنوں سے گم کرنا ہے، اس لیے اس کی شکل نہ نظر آئے، اس کی آواز نہ نظر آئے، اس کی جھلک نہ نظر آئے، کتنی اس بات کو آپ کے سامنے یقینی بنایا جاتا تھا۔ ان کی موومنٹ بھی اسی لیے باہر عدالتوں میں نہیں کی جا رہی، کسی بھی طرح انہیں باہر نہیں لایا جا رہا، اور ان کے اندر سے بھی کوئی تصویر وغیرہ کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ایسے سخت ماحول میں اچانک آج ہی کے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک اچانک سے تصویر جاری ہو جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پولیس کے ایک DSP کے ساتھ ان کی تصویر ہے، اور وہ اس وقت کی تصویر ہے جب وہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیے جا رہے تھے، بختر بند گاڑی کے اندر موجود تھے۔ اور یہ تصویر جو ہے وہ شاید غالباً جو ڈرائیور تھے گاڑی کے، بختر بند گاڑی کے، انہوں نے سیلفی کی طرح سے بنائی ہوئی تھی، یعنی ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی لگ رہی ہے بظاہر۔ عمران خان صاحب اس تصویر میں بالکل اچھے خاصے صحت مند، ماشاءاللہ بالکل نارمل لگ رہے ہیں، اور کوئی ایسا ان کو دیکھ کے احساس نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی شخص بیمار ہے یا اس کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کا جسمانی یا ذہنی مسئلہ ہے، وہ بالکل صحیح پرفیکٹ فٹ دکھائی دے رہے ماشاءاللہ سے۔ اب اس تصویر کے بعد ایک دم سے پھر ایک نیا اینگل بن گیا کہ جناب بیسیکلی یہ تصویر جاری خود کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو خبریں پھیل رہی تھی کہ زہر دیا جا رہا ہے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی یا اس طرح سے، تو اس اثر کو زائل کیا جا سکے۔ بہت معذرت۔ تو بیسیکلی اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ تصویر جاری کی گئی تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ورنہ ایسا ہی تھا تو پہلے کیوں یہ تصویر نہ آ گئی؟ انہیں تو اڈیالہ جیل میں منتقل کیے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، اور پھر اتنے سخت ماحول میں پہلے تو کبھی نہیں آنے دی گئی تصویر، تو اب ظاہر ہے کہ کسی کی اجازت سے ہی یہ تصویر سامنے آئی ہے نا، باہر آئی، ایسے تو نہیں خود بخود آ گئی۔ تو بیسکلی لگا کہ جیسے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے بعد یہ تشویش اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی کہیں کوئی ایسی بات ہے کیا۔ تو یہ اب ایک میرا خیال ہے بڑی سیریس ڈیمانڈ ہے PTI کی طرف سے بھی اور قوم کی طرف سے بھی کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ عمران خان صاحب کا ایک کمپلیٹ چیک اپ ہونا چاہیے، ان کا ذاتی معالج کرے جس کے اوپر انہیں اعتماد ہو، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر کا کھانا فراہم کیا جائے، اور ان کے جس طرح کے بھی اس قسم کے خدشات ہیں انہیں دور کیا جائے، اور یہ ان کا ایک رائٹ ہے، یہ ان کے اوپر کوئی فیور نہیں ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور آج جو اس بات کے اوپر بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے تھے، ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خود مریم نواز صاحبہ پوری PMLN جب نواز شریف صاحب بیمار تھے تو ان کے حوالے سے اسی قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ انہیں اندر مار دیا جائے گا، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ بھی کہ وہ تو بالکل انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ تو اگر یہی بات آج عمران خان کہہ رہے ہیں تو پھر اس بات کو اتنا سیریس کیوں نہ لیا جائے؟ اب اس طرف کے سارے لوگوں کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اس بات کے اوپر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ بات میاں نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، دونوں پاکستان کے لیڈر رہے ہیں اور ظاہر سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اس لحاظ سے ان کی جو بھی ڈیو سیکیورٹی ہے وہ انہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ بات تو یہیں پہ ہو جاتی ہے ختم۔ اب میرا خیال نہیں ہے کہ اس پہ فوری کوئی رد عمل آئے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو عدالت کو اس معاملے کو عدالت میں ان کے وکلاء کی طرف سے مزید زور و شور سے اٹھانا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ آگے آ جاتے ہیں اس بات کی طرف جو کل سے بڑی ٹویٹر پہ چھائی ہوئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کل لمز یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ وہاں پر انہوں نے بچوں کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے وہاں پر ان کے ساتھ سوال و جواب کے سیشن کیے، اور اس دوران انہیں بہت بڑے سخت سوالات کا نسبتاً سامنا کرنا پڑا۔ سوالات ضرور سخت تھے کیونکہ ماحول ایسا ہے،
لیکن بدتمیزی کا کہیں کوئی ایلیمنٹ بہرحال مجھے تو نظر نہیں آیا. مناسب سوالات مناسب انداز میں کیے گئے طلباء کی جانب سے. پہلے تو اس بات کو سراہا جانا چاہیے کہ نگران وزیر اعظم صاحب نے بہرحال یہ سارا جو ان کا سیشن تھا یہ لائیو پی ٹی وی پہ دکھایا. شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان سے کس قسم کے سوالات ہوں گے، لیکن بہرحال جس طرح کے بھی ہوں جب آپ پبلک فورم پہ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے. تو بہرحال جی انہوں نے یہ کیا، لیکن اس کے بعد سوالات جس طرح ہوئے اور انہوں نے جو جوابات دیے جو ان کی سمجھ میں آئے، لیکن اس کے بعد بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی. بچوں نے جو سوالات کیے وہ تو بہت اچھے تھے، الیکشن سے متعلق، آئین اور قانون سے متعلق، انسانی حقوق سے متعلق، بنیادی جو سسٹم ہے اس سے متعلق. اور یہ میرے خیال ہے شعور کی ایک نشانی ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کے سسٹم سے باخبر بھی ہو اور اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، ویجیلنٹ ہے، اور وہ اس بابت سوال کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور یقین سے سوال کر سکتا ہے، اعتماد سے سوال کر سکتا ہے. اور ایسا ہوا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ سراہا گیا اور بہت زیادہ انہیں ایک طرح سے ہیرو کی طرح پورٹری کیا گیا، جو کہ اس میں مجھے کوئی برائی بھی نہیں لگتی. اگر ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے سوال کر رہے ہیں، اگر وہ PMLN کو بھی ایون سوٹ کر رہا ہے یا PTI کو بھی وہ سوٹ کر رہا ہے، تو اسٹوڈنٹس کا بولنا یا ان کا سوال کرنا تو انکریج ہی ہونا چاہیے. PTI نے انہیں انکریج کیا، ان کے لیڈرز نے انہیں انکریج کیا اور کافی زیادہ اس پر سب لوگوں نے انہیں سراہا. لیکن اب مجھے زیادہ جو پریشانی ہوئی اس بات سے ہوئی کہ آج صبح اچانک سے PMLN کی مختلف لیڈرز کو اور صحافیوں کو اس بات کے اوپر کیوں اتنی تکلیف ہوئی کہ ان اسٹوڈنٹس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے. آخر اس میں غلط کیا ہے؟ آخر انہوں نے کیا غلط پوچھا؟ کیا یہ سوال پوچھا جانا کہ 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے غلط ہے؟ کیا یہ سوال پوچھے جانا کہ آپ کو آنے میں تاخیر کیوں ہوئی غلط ہے؟ کیا یہ سوال پوچھا جانا کہ PTI اور جماعت اسلامی نے اتحاد کیا کراچی میئر الیکشن میں، پیپلز پارٹی کی نشستیں ان سے کم تھیں پھر بھی ان کا میئر کیسے بن گیا؟ یہ کیا شفاف الیکشن کو شو کرتا ہے؟ کیا یہ سوال غلط ہے؟ یا پھر یہ سوال غلط ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سے اب تک تمام لوگ ایک طرح سے ٹریٹ کیے جا رہے ہیں اور بڑے سخت ٹریٹ کیے جا رہے ہیں، نہ ان کے مقدمات آگے بڑھے ہیں اور ان کے ساتھ انسانی علمیے رونما ہو رہے ہیں، تو کیا یہ سوال کیا جانا غلط ہے؟ سوال کبھی کوئی غلط نہیں ہوتا، جواب غلط ہوا کرتے ہیں. سوال ہمیں وہی برا لگتا ہے جس کا جواب ہمیں پسند نہیں ہوتا، اور یہی ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا. صبح سے ان کی کردار کشی کی ایک مہم میں دیکھ رہی ہوں ٹویٹر کے اوپر. آپ یقین مانیے میں اپنے اس گلے کے ساتھ بھی آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کیونکہ میں ذاتی طور پہ مجھے تکلیف ہوئی کہ ہم عمران خان کی ناپسندیدگی میں، اس کے بغض اور نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس وقت ہم کس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. عمران خان کو برا کرنے کے لیے ہم اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو، اپنی ہی نوجوان نسل کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے کچھ ایسے سوال کر لیے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ PTI کے کوئی چاہنے والے ہیں یا ان کے ووٹر سپورٹر ہیں. تو کیا ہوا؟ PTI ایک پاکستان کی جماعت ہے، اگر اس کے وہ ووٹر سپورٹر ہیں یا وہ عمران خان کو لائک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قابل تنقید ہو گئے. آپ کو عمران خان نہیں پسند، آپ اس پر تنقید جاری رکھیے، لیکن ان کو پسند کرنے والوں پر بھی تنقید آپ شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ تنقید کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی قابل تنقید بات ہو. وہ تو صرف سوال اٹھا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ان کی کردار کشی پہ شروع ہو جاتے ہیں. صبح سے میں دیکھ رہی ہوں کوئی یہ نکال رہا ہے کہ یہاں جی ناچ گانا چلتا ہے، یہ عیاشیاں کرتے ہیں، کوئی نکال رہا ہے یہ نشے کے میں ملوث ہو جاتے ہیں، کوئی نکال کے لے آئے یہ 30 40 لاکھ روپے فیس کیسے دیتے ہیں، ان کے ماں باپ کے اکاؤنٹس چیک کریں. کوئی اٹھا کے لے آیا یہ تو اشرافیہ ہیں، یہ تو ایلیٹ ہیں، یہ تو وہ ہیں، یہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتے. کوئی کچھ لے کے آ گیا، کوئی کچھ لے کے آ گیا اور ان کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی. حد تو یہ ہے کہ ایاز امیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جن کے اوپر اپنی بیگم کو مارنے کا قتل کا الزام ہے وہ بھی لمس سے پڑے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی تنقید شروع کر دی کہ اب یہ سب بھی اپنی بیویوں کو ڈمبل سے مار دیں گے. یہ ہے ان لوگوں کا ذہنی پسماندگی کا لیول. یہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ بیچارے نوجوان معصوم بچے ان کے پیچھے یہ لٹ لے کے پڑ گئے ہیں کہ کیوں آپ نے یہ جرت کر لی. پہلی بات تو یہ کہ وہ کوئی نواز شریف سے تو سوال نہیں کر رہے تھے جو آپ کے پیٹ میں اتنا مروڑ اٹھ رہا ہے. نگران وزیر اعظم تھے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟
اگر نگران وزیر اعظم سے کوئی سوال کر رہا ہے, کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہے نا, ان کا بھی وزیر اعظم ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ جو انہیں بہتر لگا انہوں نے سوال کیے, اس میں غلط کیا ہے؟ انہوں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں, کوئی گالی تو نہیں دی, آرام سے سوال کر رہے تھے. وزیر اعظم نے بھی جواب دیا انہیں جو انہیں سمجھ میں آئے. حالانکہ مجھے ایک دو جگہ لگا کہ ان کے تاخیر سے آنے کے اوپر وہ آگے سے کہہ رہے ہیں آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, یہ تو عجیب سے جواب تھا. بلکہ آپ کو تو میرا خیال ہے جب آپ خود تاخیر سے پہنچیں کسی کے سوال یا شکوے سے پہلے ہی آپ کو معذرت کر لینی چاہیے کہ بھی مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. کرٹسی کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے صرف عمران خان. جب عمران خان کے حق میں سروے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سروے نمائندگی نہیں کرتے. جب عمران خان بڑے بڑے جلسے کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جلسے نمائندگی نہیں کرتے قوم کی. جب عمران خان کے حق میں اسٹوڈنٹس نکل آئے تو یہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس نمائندگی نہیں کرتے پوری قوم کی. جی سی نکل آئے تو جی سی نمائندگی نہیں کرتا. لمز کے بچے اگر ایسے سوال کر لیں جو عمران خان کی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتے ہوں تو پھر کہتے ہیں لمز نمائندگی نہیں کرتا. پھر یوٹیوب ریٹنگز جن کی زیادہ آ جائیں تو کہتے ہیں جی یوٹیوب ریٹنگ تو نمائندگی نہیں کرتی. پھر ٹویٹر پہ جو ٹرینڈز چلتے ہیں اگر وہ عمران خان کے چاہنے والے زیادہ نظر آتے ہیں اس کے اوپر تو کہتے ہیں ٹویٹر تھوڑی نمائندگی کرتا ہے قوم کی. اور اگر کوئی پروگرام کی ریٹنگ جس میں عمران خان کی کوئی سپورٹ کی بات ہو یا وہ کوئی چینل جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہو اس کی ریٹنگ بہتر آ جائے تو کہتے ہیں کسی ایک چینل کی ریٹنگ سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ کون مقبول ہے کون نہیں. یہ سب چیزیں تھوڑی مقبولیت کا لیول طے کرتی ہیں, یہ سب چیزیں تھوڑی کسی قوم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو کل کلا کو جب مولوی یا علماء کرام بھی آ کے کہیں گے کہ عمران خان ٹھیک تھا تو کہیں گے علماء کرام تھوڑی نمائندگی کرتے ہیں. پھر جب آپ مجھے خود بتا دیجئے کہ کون سا مکتبہ فکر رہ جائے گا جس پہ آپ کہیں گے کہ جی یہ قوم کی نمائندگی کرتا ہے, تو پھر آپ مان لیجئے کہ آپ کو صرف عمران خان قبول نہیں ہے. اس لیے جو بھی عمران خان کی نمائندگی کرتا, اس کی بات کرتا, اس کو سپورٹ کرتا, اس کی بات کو سپورٹ کرتا, اس کے نظریے میں بولتا نظر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ قوم کی نمائندگی نہیں کرتا. بنیادی طور پر آپ کو عمران خان قبول نہیں ہے, اس لیے اس کے چاہنے والے بھی آپ کو قبول نہیں ہیں. اور صرف یہی ایک تکلیف ہے جس کی وجہ سے لمز کے اوپر سارے نون لیگی سپورٹر بھی, لیڈر بھی اور ان کے صحافی بھی سب ٹوٹ پڑے ہیں. اور مجھے اس بات کا ذاتی طور پر صرف اس لیے رنج ہے کہ لمز کے ہوں یا کسی بھی اور یونیورسٹی کے سپورٹر ہوں, بولنے والوں کو, سوال اٹھانے والوں کو اگر وہ تمیز کے دائرے میں اٹھا رہے ہیں تو انکریج کیا جانا چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.